अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तन लैके चलने मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयान ते सुनो तो दिल नूं चंगा लगे तो लाइक ते चैनल सबसक्राइब कर देना। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 31 मार्च 2024 को संडे के दिन बमुताबिक 20 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी में हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 140 नंबर होगा इंशाअल्लाह ताला। आपके सवालात ये रियल टाइम पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। इंशाअल्लाह मैं इन्हें बाद में डिस्कस करूंगा। पहले करंट अफेयर के तौर पर 2 इश्यूज डिस्कस करने हैं। उनमें से पहला इशू जो आजकल पूरी दुनिया में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, इसराइल के हवाले से। जो कुछ अरसा पहले उन्होंने 5 रेड कलर के रेड हाइफर, जिनको वो नाम दे रहे हैं, रेड हाइफर इंग्लिश में कहा जाता है। हाइफर का वर्ड गाय के लिए बोला जाता है, और ऐसी गाय के जिसको कभी भी खेती बाड़ी के लिए यूज ना किया जाए, कभी उसका दूध ना दोया जाए, और इस तरीके से यानी वो बिल्कुल जवान हो। उनकी जो अपनी शरीयत है टेम्पर्ड फॉर्म में, उसके तहत कम से कम उसकी उम्र 3 साल होगी तो वो उसकी कुर्बानी करेंगे, और वो अप्रैल 2024 के अंदर उसकी उम्र 3 साल हो जाएगी सबकी। अमेरिका से उन्होंने ये 5 खरीदी थी, $5 लाख के एवज। हर एक की कीमत $1 लाख है। अब वहां से वैसे इंपोर्ट करने के ऊपर पाबंदी है इस तरह के जानवर, वो उन्हें पेट्स की फॉर्म में लाने पड़े हैं। इस इशू को उठाया TRT चैनल जो है टर्की वालों का, तुर्किये का, सबसे पहले उन्होंने उठाया, और उसके बाद फिर आपने देखा है कि पूरी दुनिया में मुसलमान स्पीकर्स इसके ऊपर मुख्तलिफ वीलॉग्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इसके हवाले से डिस्कशन हो रही है। हालांकि इसमें से कुछ भी नहीं निकलना, ना तो हमारी मर्जी से कुछ होना है और ना उनकी मर्जी से कुछ होना है। लोग डरे बैठे हैं। वो लोग जिनका ईमान कुरान के ऊपर था, वो यहूदियों की एक्टिविटी की वजह से परेशान है कि कहीं दज्जाल ही ना निकल आए। दज्जाल को ना कोई मुसलमान निकाल सकता है, ना कोई यहूदी निकाल सकता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जितनी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, उसमें तो अभी दूर दूर तक कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। रहा मुसलमानों का इशू, तो वो तो मुसलमानों पे जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो वो इमाम महदी के आने का इंतजार करना शुरू कर देते हैं, और दज्जाल के निकलने से मुताल्लिक खबरें देना शुरू कर देते हैं। इससे ज्यादा मुश्किल वक्त मुसलमानों पे तातारियों की शक्ल में आया था, और वो इतना बड़ा फितना था कि उसके आगे कोई बंद नहीं बांध सका, ता वक्ते के अल्लाह ताला ने उसे कमजोर किया, और फिर उन्हीं में से लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। उस वक्त जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, आजकल तो जो हो रहा है ये उसका अशर अशीर भी नहीं है। उस वक्त भी लोगों ने यही कंक्लूड किया कि बस उम्मत खत्म के खत्म। 8 से 100 साल पहले तक आप दुनिया में कोई मुसलमान मुल्क दिखा सकते थे जो आज़ादी के तौर पर जिंदगी गुजार रहा हो। आज फिर से 60 इस्लामिक मुल्क मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
جب سے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد امپائرز کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اگرچہ مسلمانوں کو آزادی مل گئی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اوور آل حکمران دنیا کے وہی الائیڈ فورسز ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 کے اندر کامیابی حاصل کی تھی۔ لیکن اس دفعہ ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا۔ پہلے تو جو بھی قبضہ کرتا تھا دوسرے کے ملک کے اوپر، وہ اس پہ براہ راست حکومت کرتا تھا، لیکن اب چونکہ قوموں، نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بن چکے ہیں، امپائرز ٹوٹ چکی ہیں، لہٰذا اب جو رول کرنے والا معاملہ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے۔ یہ ہم لوگ جو آئے دن گلا کرتے ہیں یورپین طاقتوں کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، کہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں، تو ان کو حق پہنچتا ہے انٹرفیئر کرنے کا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے۔ اور اس دفعہ چونکہ فتح کر کے انہوں نے ملک ہمارے حوالے کیے اور صرف حکمرانوں کو قابو کیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے۔ اس وقت حکومت انہی کے پاس ہے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے اندر پوری دنیا کو شکست دی۔ سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں ختم ہوئی، اور کوئی تھوڑی بہت رمق تھی تو ورلڈ وار 2 کے بعد وہ بھی ختم ہوگی مسلمانوں کی۔ لہٰذا اب اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر صرف جوش پہ مبنی تقریریں کرنے سے، باتیں کرنے سے، وی لاگز بنانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا، جب تک کہ ہم انہی اصولوں کے اوپر ترقی نہیں کریں گے جن اصولوں کے اوپر آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر قوموں نے اپنا مقام حاصل کیا ہے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر۔ باقی آپ کو جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ جی ہم 2 ارب ہیں، 2 ارب چھوڑ دیں، آپ 10 ارب بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں کو بری لگتی ہے، آج میں نام لیے بغیر مثال دے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے بڑے جنگی لیڈروں میں سے کوئی پرانا لیڈر، اس جیسے 1000 لوگ بھی آج اگر میدان جنگ میں اتر آئیں تو ایک یہودی کلاشن کوف کے ساتھ، یہ بھی اب خیر پرانا انسٹرومنٹ ہو گیا ہے، اب تو اس سے جدید اسلحے آ چکے ہیں، وہ سامنے سے آئے تو کوئی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ اور جو سب سے بڑا ایشو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ ایئر سٹرائکس والا ایشو ہے۔ ہمارے پاس فضائیہ کی جو طاقت ہے یہ بہت کمزور ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ کے اور یورپ کے، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کو 20 سال لگے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کوئی امریکنز کو شکست نہیں دی ہے۔ امریکہ خود چھوڑ کے چلا گیا افغانستان، کیونکہ انہیں ایک بھاری ایک خرچہ کرنا پڑ رہا تھا، ادروائز اگر اب بھی وہ چاہتے تو سسٹین کرتے۔ زمینی جنگ میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اس میں بھی کوئی مسلمانوں کا بنایا ہوا اسلحہ نہیں تھا، یہ اسلحہ رشیا دیتا تھا طالبان کو۔ ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، رشیا نے جو کولڈ وار ہاری تھی امریکہ سے انہی افغانیوں کے تھرو، اس کا بدلہ پھر انہوں نے اتارا۔ تو اسلحہ ان کا، ٹیکنالوجی ان کی، اور ہمارے پاس صرف وی لاگز ہیں بنانے کے لیے، لوگوں کے خون گرمانے کے لیے۔ تو ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور ریئل ورلڈ کو پہچانیں۔ یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے، یہ حقائق والا معاملہ ہے، اور حقائق کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ آتے تھے تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار کے ساتھ ہی آتا تھا، یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل تھی، ورنہ وہ تو حضرت خالد ابن ولید کو قریب بھی نہ لگنے دیتا۔ تو یہ جو آپ کو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ برابر کا اسلحہ نہیں تھا اور صحابہ کرام نے فتوحات حاصل کر لی، پارشلی یہ بات درست ہے، کوانٹٹی وائز ان کے برابر کا نہیں تھا، لیکن کوالٹی وائز وہی تھا، تلوار کے مقابلے پہ تلوار ہی ہوتی تھی۔ آج مجھے بتائیں ہمارے اسلحے کیا اس قابل ہیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھائیں؟ ہمارے پاس F-16 ہے، اور اس کے بھی جو پرزے خراب ہوتے ہیں، کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں امریکہ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور اسرائیل کے پاس F-35 ہے، ہاں جی، 16 دوڑی 32 تے 3 وچ جمع کرو تے 35 آندا ہے،
F-16 اور وہ F-35، اتنا فرق ہے. اسے رن وے پہ بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے اڑتا ہے اور ایسے ہی وہ اتر بھی جاتا ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں، اور اسرائیل نے ثابت کیا ہے 67 میں اس نے پوری عرب دنیا کو شکست دی ہے. اس کے بعد سے بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس وقت یورپ اور امریکہ اسرائیل کی پشت کے اوپر کھڑے ہوئے، اور ہمارے معاملات صرف دعاؤں تک ہی ہو سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم کوئی مذمتی قرارداد پیش کر سکتے ہیں. باقی یہ کہنا کہ ہم 2 ارب ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ساری باتیں ہم 7 اکتوبر کو بھی سن رہے تھے، اور اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اب اسرائیل اس معاملے کو فنش کرے گا بالکل. اور لوگ کہہ رہے تھے جی آپ دیکھیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے کہا تھا یار خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو. ٹھیک ہے آپ نے ڈالرز بنا لیے ہیں اس طرح کے وی لاگز بنا کے، لوگوں کا خون بھی گرما لیا، نوجوان نسل کے مینٹل ماڈل بھی بدلنے کی کوشش کی، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. یہ صرف علمی شاوت ہے، ویڈیوز میں پوری کریں، ڈسکشن میں پوری کریں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بالکل ذہن میں رکھیے گا. جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشنز آئی ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، یا خلافت موومنٹ جو ہیں انہوں نے اصل مرض کو نہیں پکڑا، اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان عقائد اور نظریات کے اوپر ہے جو صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہیں. جب تک آپ ان کے عقائد درست نہیں کرتے ان کے اوپر اسلامی نظام کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اس اسلام کو مانتے ہی نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہے. وہ تو صوفیاء کے اسلام کو مانتے ہیں، وہ تو بزرگوں کے اسلام کو مانتے ہیں. ان کے تحت تو ہر بزرگ کا مزار بننا چاہیے، قرآن و سنت کے تحت تو مزارات ہونے نہیں چاہیے. اب مجھے بتائیں اتنا بڑا جب کنفلکٹ آئے گا تو کیا اسلامک سزائیں ان کے اوپر نافذ ہوں گی، کیا اسلامک نظام ہوگا؟ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے، یہ ٹاپک نہیں تھا. ٹاپک وہی جو 5 گائے خریدی ہیں انہوں نے، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے کہ پتہ نہیں اب ان کا مسایہ نکل آئے گا، اینٹی کرائسٹ، مسیح الدجال، جھوٹا دجال. وہ بھی مسایہ ہے، وہ جھوٹا مسایہ ہے، اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں جو کہ سچے مسیح ہیں. اس حوالے سے آپ نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آج کل رمضان نشریات کے اندر بھی پروگرام دیکھے ہوں گے، خصوصاً آج کل وہ سما ٹی وی کے اوپر ہمارے جو ساحل ادیم بھائی ہیں وہ بھی انہی ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. سامنے لا کے انہوں نے ایک بریلویوں کے مفتی صاحب بٹھائے ہوئے ہیں، مفتی سخاوت صاحب، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو ساحل صاحب نے بات کرنی ہے اس کے اپوزٹ کوئی بات کرنی ہے تاکہ اسے کاؤنٹر کیا جائے. اور ایک ساتھ ڈمی میوزیم سے ایک عربی بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو بس ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. 1-2 دفعہ میں نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا یا دعا کرواتے ہوئے، باقی وہ مسکراتے ہیں اور ایسے ایسے کرتے ہیں. ان کا اتنا ہی کام ہے. اب یہ جو ٹاپک آج کل ڈسکس ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے ساحل ادیم صاحب کی کمپیٹنسی ہے، انہیں پتہ ہے. چند ایک معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن اوورآل اس حوالے سے ان کا جو نالج ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. اور ظاہر ہے علماء کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ٹیمپل کون سا تھا، سیکنڈ کون سا تھا، کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. حالانکہ قرآن حکیم میں ان ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو 2 عروج اور 2 زوال آئے ان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی. پہلی دفعہ جو ٹیمپل انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ نیبوکیڈ نظر کے ذریعے تباہ و برباد ہوا، جو 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور اتنے ہی یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر بیبلونیا میں، بابل میں لے گیا. اور اللہ تعالیٰ کا پھر کرنا ہوا، ذوالقرنین بادشاہ سامنے آئے اور انہوں نے
اس کو شکست دی اور یہودیوں کو آزادی مل گئی، اور یہودی دوبارہ شام کی سرزمین میں آئے اور دوبارہ سے انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عروج دیا، لیکن پھر وہی وقت گزرنے کے ساتھ ان میں شرکیہ عقائد اور نظریات آنا شروع ہو گئے، دنیا کی محبت گھر کر گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب کا کوڑا پڑا۔ یہ ساری تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے بالکل سٹارٹ میں ہے۔ اور ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 40 سال کے بعد یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ حالانکہ وہ کافر تھا رومن جنرل ٹائٹس، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کیے تاکہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اور جو چیز وہ دیکھیں اسے سلامت نہ چھوڑیں۔ اب دیکھیں کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ ہماری امت کے ساتھ بھی 2 دفعہ یہ ہو چکا ہے، پہلی دفعہ منگولوں کے ذریعے اور دوسری دفعہ جو ہے وہ یورپین پاورز کے ذریعے۔ وہاں پہ بھی پہلی جو قوت تھی وہ مشرق سے آئی، نیبوکیڈ نظر، اور دوسری مغرب سے۔ یہاں پہ بھی پہلی قوت جو ہے منگولوں کی فارم میں، تاتاریوں کی شکل میں، مشرق سے، اور مغربی قوتیں آئیں۔ کہیں پر فرینچ نے قبضہ کر لیا، اور سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے انسانی ہسٹری کی امپائر، برٹش امپائر، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، آسٹریلیا سے لے کے افریقہ تک۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد گریٹ برٹن اتنی کمزور ہو گئی ہٹلر کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے کہ اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ جزوی آزادی ہمیں مل گئی اور ہمارے ملک بن گئے۔ لیکن چونکہ فاتح وہ ہیں، اوورال رول انہی کا ہے اس وقت۔ یعنی میری خواہش کے اوپر نہیں ہے، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ جی یہ بڑا خوش ہے، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ خیر، دوسری دفعہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا تو 70 عیسوی کے اندر اس نے جب ہیکل سلیمانی کو گرایا تو ایک دیوار بس صرف سلامت رہ گئی، جو ویلنگ وال آپ دیکھتے ہیں، جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے یہودی، دیوار گریا کہا جاتا ہے، اس کے سامنے آہو بکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور باقی وہ سارے کا سارا ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اسی کو دوبارہ وہ تعمیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عرصہ دراز سے اسی کے لیے زائنسٹ موومنٹ چلی، اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد بالفور ڈکلیریشن ہو گئی، اور الٹیمیٹلی 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، اور 1961 میں اس نے عرب دنیا کو شکست دے کے اپنی باؤنڈریز کو بڑھا لیا۔ تو یہ ساری کی ساری ہسٹری ہے جو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر ڈسکس کی ہے۔ اب وہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ یروشلم میں بیت المقدس ہے، جہاں آپ کو ایک گولڈن ڈوم نظر آتا ہے جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس سے چند 100 میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا ڈارک گرین کلر کا یا آلموسٹ بلیک کلر کا چھوٹا سا گنبد ہے، وہ اصل میں مسجد اقصی ہے۔ ویسے تو اس پوری پہاڑی کو ہی مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ نبی الاسلام کے زمانے میں پراپر کوئی مسجد نہیں تھی۔ جب سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصی کا ذکر ہے، ایلیا کا یا یروشلم کا، تو مسجد اقصی کا مطلب ہے دور کی مسجد۔ وہ پورے پہاڑ کو ہی حرم کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے بیت اللہ شریف صرف جہاں ہم طواف کر رہے ہیں مطاف، وہ حرم نہیں ہے، پوری مکے کی سرزمین حرم ہے۔ مدینہ شریف کی بھی 2 پہاڑیوں کے درمیان جو پوری سرزمین ہے وہ حرم ہے، اور تیسرا حرم مسلمانوں کے لیے یہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے، یہ قبلہ اوسط ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہے، ابراہیمی قبلہ۔ بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا، اور بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے بھی 17 مہینے تک جب مدینہ شریف ہجرت کی تو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ایک کامن ٹرم کے طور پر، اور پھر دوبارہ سے آپ علیہ السلام کی خواہش پہ سورۃ البقرہ میں وہ
2 رکوع نازل ہوئے تحویل قبلہ کے، اور واپس ابراہیمی قبلہ ہو گیا. لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، یہ غلط العام ہے کہ ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ قبلہ اوسط ہے. قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے. سورہ آل عمران میں واضح ہے کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ لوگ وہاں آ کر عبادت کریں، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وہ ہے جو کہ بکہ کے اندر ہے. بکہ اور مکہ یہ 2 نام ایک ہی شہر کے ہیں. جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں بمبے ہے اور ممبئی بھی بولا جاتا ہے اور بمبئی بھی، میم اور با دونوں کے ساتھ، اس طرح یہ بکہ اور مکہ دونوں مکے کے لیے ہی ٹرمز یوز ہوتی ہیں. اور بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، نبی الاسلام نے کہا سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا بیت المقدس، جسے مسجد ایلیا بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے. خیر، وہ بیت المقدس کی جو وہ پوری پہاڑی ہے جس کے اوپر ایک کارنر کے اوپر ویلنگ وال ہے، اور قبۃ الصخرہ وہ چٹان والا گنبد، اور مسجد ایک جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، یہ قبلی ماسک بھی بولا جاتا ہے اس کو، یہ پورے کے پورے پہاڑ کو حرم کہا جاتا ہے. اسی مسجد کے نیچے وہ سرنگیں کھودتے رہتے ہیں آئے دن کہ جی ہم تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں، جو اکثر مسلمان وائزین آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ وہ اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے بہانہ یہ تلاش کیا ہوا ہے. وہ کسی بھی وقت اپنے وزن پہ بھی گر سکتی ہے، ظاہر ہے وہ چٹان ہے اور اس کے نیچے آپ اتنی زیادہ جب کھدائی کریں گے تو کمزور ہو کے گر بھی سکتی ہے. خیر، وہ ڈائریکٹلی بھی گرا دیں تو اس وقت تو پاور میں سیدھی سی بات ہے. یہ جو اپریل 2024 کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو 5 ہائفر منگوائی ہوئی ہیں گائے، ان کی قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، ٹیمپل کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے، اس کے لیے قربان گاہ بھی انہوں نے بنا لی ہے. تو این ممکن ہے کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہ ہو سکے. اگر ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اگلا معاملہ بھی وہ چلا سکیں. یہ خواہش بڑے عرصے سے ان کی چل رہی ہے، اور اگر وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا کوئی دجال کے نکلنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی نکالنا ہے جب بھی نکالنا ہے. ہاں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسایہ آئے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. ہاں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جھوٹا مسایہ آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا، اور سچے مسایہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو اس دجال کو قتل کریں گے. اور اس کے اوپر میں کافی دفعہ تفصیلاً ویڈیوز بنا چکا ہوں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے. جو اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں تورات موجود ہے، انجیل مقدس کے نام سے جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والے ہیں وہ مفت بھی بھجوا دیتے ہیں. ویسے اس کا PDF بھی پروفیشنل اویلیبل ہے، گوگل کے اوپر اگر آپ جائیں ٹائپ کریں تو آپ کو مل جائے گا. اس میں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے تورات، اور نیو ٹیسٹامنٹ یعنی انجیل، اور باقی انبیاء کے صحائف اور زبور اور باقی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اس میں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا بک آف نمبرز، گنتی کا باب. اس میں جو چیپٹر نمبر 19 ہے اس میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ، یہ ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس میں آلموسٹ 22 آیات ہیں. اس میں جو یہودیوں کے ہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے ان کے پریسٹ کے لیے، یا ربائے ان کو کہتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ یہ ہے کہ سرخ کلر کی گائے کو ذبح کیا جائے، اور اسپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ اس میں موجود ہے. وہی لیگیسی وہ پھر آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی آیا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں واقعات کے اندر. ظاہر ہے ہم تو وہی واقعہ مانیں گے جو قرآن میں ہے. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توریت کے اندر کون سا واقعہ لکھا ہوا ہے. توریت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ
اس طرح ایک بچڑے کی قربانی کریں گے جو شوخ ریڈ کلر کا ہو. قرآن نے اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ شوخ زرد کلر ہے. اب جو لنگوسٹک کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک لینگویج کا بیریئر ہے. عربی زبان میں اس کے ایکویلنٹ یہی ورڈ یوز ہوتا تھا. ویسے بھی ڈارک زرد کلر اور شوخ ریڈ کلر آلموسٹ قریب قریب ہوتے ہیں، لہذا اس میں زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بر وہ ایک یونیک قسم کا بچڑا تھا جس کی پوری تفصیلات سورۃ البقرہ میں آئی ہیں، جو انہوں نے بہانے کیے کہ ہمیں بتایا جائے کس رنگ کا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس کی کھول کے بیان کی. شکر اینڈ پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، قربانی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. قرآن تو اس کی ریزن یہ بتاتا ہے کہ چونکہ سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا جو کہ بولتا بھی تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہے تیری قوم کو، اے موسیٰ، جو تو نے کوہ طور پہ آنے کی جلدی کی تو ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، اور سامری نے یہ سارا کام ان کے ساتھ کر دیا. سامری کو نظر آ گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی خاک جو ہے اس کی برکت اس نے دیکھ لی، وہ جہاں پاؤں پڑتا تھا وہاں سبزہ نکل آتا تھا. قرآن میں اشارتاً اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس نے رسول کے پاؤں کی خاک لی، یعنی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور ان کا پاؤں تھا یا ان کی سواری کا پاؤں تھا. بہرحال اتنی تفصیلات میں تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس کو ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، اس نے وہ بچڑے میں ڈالی اور اس میں سے آواز نکلنی شروع ہوگی، اور وہ بھی ایک رینڈم آوازیں تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کر لیتا تھا، بس جو بے ڈھنگم قسم کی آواز نکل آتی تھی. اور سامری نے کہا کہ یہ ہے تمہارا رب. 70,000 اصحاب موسیٰ جو صحابہ تھے مرتد ہو گئے ایک دن کے اندر، اور بعد میں پھر قتل مرتد کی سزا آئی ان کے لیے. توریت میں بھی ذکر موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کو رب مانا. اس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوگی. پھر اس گائے کی محبت یا بچڑے کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کی قربانی کی جائے، اور اس پہ وہ بہانے بنا رہے تھے. اس کی ایک بظاہر ریزن بھی تھی، ایک اندھا قتل تھا جس کے قاتل کو ڈھونڈنا تھا. جب یہ قربانی ہو گئی تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا. وقتی طور پہ وہ زندہ ہوا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور قاتل کا بھی پتہ چل گیا. یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پھر وہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا، نہیں، وقتی طور پہ گواہی دی پھر وہ دوبارہ مر گیا. جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم بھی وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، دوبارہ وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ جو دنیا میں ایک دفعہ آیا اور چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، موت کے ذریعے گیا. عیسیٰ ابن مریم چونکہ زندہ اٹھائے گئے اس لیے واپس آئیں گے. اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے. تو اس قاتل کا بھی پتہ چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بھی دکھا دیا. قرآن میں تو یہ واقعہ، توریت کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس طرح بچڑے کی قربانی کریں، اور اس کو ذبح کرنے کا بڑا تفصیلی طریقہ ہے کہ اس میں اب واللہ عالم یہ اوریجنل ایسے ہی نازل ہوا تھا یا اس کو انہوں نے کس طریقے سے ٹیمپر کیا. کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی، کچھ مکس کر دی ہیں. اس میں پھر اس کو آگ لگائی گئی. قرآن میں بھی بچڑے کو آگ لگانے کا ذکر ہے، لیکن اس بچڑے کو جو انہوں نے زیورات کو پگھلا کے بنایا تھا. اس میں تو اس بچڑے کا ذکر ہے کہ اسے آپ راکھ بنائیں اور اس کی راکھ کو پھر پانی سے مکس کریں، اور پھر اس کے ذریعے جو غسل کرے گا اسے پاکیزگی حاصل ہوگی. اور یہ ایکٹیویٹی وہ دوبارہ سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں چند پریسٹ کے اوپر، ربایوں کے اوپر، تاکہ وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کریں پاک و صاف ہو کے. ان کے پیچھے یہ سٹوری ہے اس کی. تو یہ میں نے آپ کو توریت والا جو ورژن ہے وہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر کس حوالے سے لکھا ہوا ہے. قرآن کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم
نالج کے طور پر ضرور انجیل کو، تورات کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی کسی بات کو بھی درست نہیں سمجھتے اس وقت تک جب تک کہ وہ فٹ ان نہ بیٹھے قرآن کے ساتھ. کیونکہ سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے دنیا کی محبت میں، دنیا کی دولت کی لالچ میں اللہ کی آیات کو بیچ دیا اور اپنے ہاتھوں سے کتاب میں تحریف کر دی دنیا کی منفعت کی خاطر. اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ بھی سورہ آل عمران میں آیا کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، اس کے بعد انجیل نازل کی، اور اب الفرقان یعنی اس کتاب کو نازل فرمایا جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. یہ بتائے گی کہ تورات اور انجیل کی کون سی بات درست ہے اور کون سی غلط. بلکہ سورۃ المائدہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ المہیمن ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر. یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے. تو اس طرح جو اسرائیلی روایتیں ہیں یا ان کی کتابوں میں جو کچھ آیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. البتہ جس طرح اس پروگرام کے اندر سائل ندیم صاحب سے وہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ تورات تو پڑھنا ہی گناہ کا کام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کے اوپر. اس روایت کا انہوں نے ریفرنس نہیں دیا. وہ روایت سنن دارمی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی پہلی جلد کے اندر آپ کو مل جائے گی. وہ روایت اصول محدثین کے اوپر انتہائی کمزور ہے. اس میں جو مجالد راوی ہے وہ محدثین کے نزدیک انتہائی کمزور راوی ہے. لہذا وہ روایت کے حضرت عمر فاروق تورات کے چند صفحے پڑھ رہے تھے تو نبی الاسلام ناراض ہوئے، اصول محدثین کے اوپر کمزور ہے. میں نے کوئی 2008-9 میں اس روایت کو بیان کیا تھا اور اوائل ہی میں نے اس سے رجوع کر لیا تھا کہ یہ اصول محدثین کے اوپر چونکہ روایت کمزور ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے. قرآن میں تو بالکل اس کے الٹ آیا ہے، بلکہ قرآن میں تو سیدھا آیا ہے، یہ بالکل الٹ ہے قرآن کے. وہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے جو اونٹ کی حرمت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک غلط عقیدہ بنا لیا تھا بنی اسرائیل نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ یعقوب، یہ ان کا لقب تھا. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. یہ ان کی ذاتی ایک ناپسندیدگی تھی کہ وہ اونٹ کے گوشت کو پسند نہیں کرتے تھے. خود انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا یا استعمال چھوڑ دیا تھا. اور تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ تورات لے کر آؤ. فتلوہا ان کنتم صادقین، اور پھر اس کی تلاوت بھی کرو اگر تم سچے ہو. بتاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا حرام ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کر دیا تھا. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تورات لے کر آؤ، کئی مواقع پہ قرآن حکیم میں اس طرح کی آیات ہیں، تو ظاہر ہے قرآن جب خود مان رہا ہے کہ وہ ٹیمپرڈ کتابیں اور پھر یہ کہہ بھی رہا ہے کہ لے کر آؤ، تو اس کا مطلب ہے 100% ٹیمپرڈ نہیں ہے. جہاں تک توحید کا تعلق ہے آج بھی اس میں کوئی ایک آیت آپ ان ایمبیگوس نہیں دکھا سکتے جو شرک کی دعوت دیتی ہو، ٹیمپرڈ فارم میں بھی، تحریف شدہ ہو کر بھی. ورنہ تو ہم یہود و نصارہ کو دعوت ہی نہ دے سکتے. دعوت اسی صورت میں دیں گے جب آپ اس کتاب سے بات کریں جس کو وہ خود مان بھی رہے ہو. تو ظاہر ہے کہ وہی کتابیں تورات اور انجیل. تو ان کتابوں میں بھی کئی ایک معاملات بالکل درست لکھے ہوئے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی. ہاں جہاں ہمیں اختلاف ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں. تو قرآن حکیم کے اندر بالکل واضح موجود ہے کہ آپ تورات پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے قرآن تو پڑھیں، آپ کو پتا ہو کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، پھر آپ ضرور پڑھیں. نبی علیہ السلام بھی سنن نبی داؤد میں ایک حدیث میں نے کافی دفعہ بیان کی ہے. آپ کو یہودیوں نے ایک مدرسے میں بلایا، ایک گھر کے اندر انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا تھا، ایک بدکاری کا کیس تھا اس کے فیصلے کے لیے. تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے ایک بڑی گدی دی جس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئے،
اور تھوڑی دیر بعد تورات لائی گئی تو نبی الاسلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو رسپیکٹ دیتے ہوئے، حالانکہ ٹیمپرڈ تھی، اس گدی کے اوپر رکھا، اور پھر آپ نے ساتھ بولا آمنت بک، میں ایمان لایا تجھ پر، وبمن انزلک، اور ایمان لایا اس پر جس نے تجھے نازل کیا۔ نبی الاسلام نے ٹیمپرڈ تورات کی بھی یعنی عزت کی اور کہا کہ میں اس پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے کے اوپر بھی ایمان لے کر آیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ الٹیمیٹلی ڈیسیژن قرآن و سنت کریں گے۔ قرآن جو ہے ان کتابوں کے اوپر الفرقان بھی ہے، قرآن ان کتابوں کے اوپر المہیمن بھی ہے، نگہبان بھی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور مسلمان جو بعض اوقات شوق رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ان تعلیمات سے استفادہ کریں، انہیں میں ریکویسٹ کروں گا پہلے آپ قرآن و سنت پڑھ لیں، پھر آپ بالضرور اس طرح کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں۔ لیکن آپ نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہے، آپ بس ان کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے، تو یہ تو ظلم پر مبنی چیز ہے۔ اپنی اداؤں کے اوپر خود غور کرنا چاہیے۔